के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लग गई। इत्तला के मुताबिक आग लगने से नर्सरी में मौजूद 14 नौमौलूद जाम बहक हो गए हैं। इनमें से किसी एक का बच्चा चला होगा, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। आओ ना इधर आओ। पिम्स जैसे हॉस्पिटल में जहां इन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को भेजा था, तो शायद उसके लिए कोई जाल बिछाया गया था, उसको वहीं पर इस तरह हादसे में मारना चाहते थे। वला जब भी पाकिस्तान में पब्लिक डिबेट का कोई वाक़या होता है और एक पब्लिक डिस्कोर्स जनरेट होता है, किसी अहम वाक़े के ऊपर गुफ्तगू और बहस शुरू हो जाती है, तो डेली व्लॉगर्स की चांदी हो जाती है, क्योंकि वो दिन में 3 वीडियोस बनाते हैं डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर, जिसके ऊपर डिटेल तक नहीं होती अभी, जिसको रूनुमा हुए अभी चंद घंटे गुजरे होते हैं, उसके बावजूद कंटेंट पे कंटेंट आ रहा होता है। इसीलिए उनसे तो लोग शिकायत कर ही नहीं सकते कि आपने कोई इशू मिस कर दिया। लेकिन हम जैसों के, जिस तरह मैंने पहले कहा, इनबॉक्स में आकर बहुत से लोग वो होते हैं ना, जो लोग जो एक मखसूस अमल ख़ुद तो कर नहीं सकते लेकिन लोगों को करता हुआ देख के खुश होते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो कि इनबॉक्स में आकर कहते हैं कि ओए कर बात ज़रा उसके ऊपर, तो आ गए हैं बात करने के लिए। 2 वाक़यात पिछले 1 हफ़्ते के दौरान हुए हैं, जिसको इस वीडियो में इसीलिए कंबाइन करेंगे बिकॉज वी डोंट इमर्ज ऑन द कैमरा एवरी सिंगल डे, एट मैक्स 5 times a month, राइट, विच इज़ लेसर दैन मैनी डेली यूट्यूबर्स डू इन अ कपल ऑफ डेज़। तो इन 2 वाक़यात को कंबाइन करना हमारी मजबूरी है। पहला वाक़या सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कैंपस में पेश आता है, जहाँ पर एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे पहुँच के अपनी ज़ाती बंदूक से हवाई फायरिंग कर देता है। यूनिफॉर्म में मौजूद होता है और उस पर बहुत बड़ी एक डिबेट जनरेट होती है। उसको लोग बैश भी कर रहे हैं, उसको लोग डिफेंड भी कर रहे हैं। डिफेंड करने वाले थोड़े हैं, बैश करने वाले ज़्यादा हैं। उसी तरह जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट को है उतनी सपोर्ट इस वाक़े को थी, ठीक है। और दूसरा वाक़या जो पेश आता है वो नहायत अफसोसनाक, जिस पर जितनी बात कर लें उतनी कम होगी, क्योंकि नथिंग कैन कंपनसेट द टेरेबल लॉस ऑफ a lot of families, talking about the horrific incident that took place in PIMS Hospital इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का अस्पताल PIMS, जहाँ पर नौमौलूद बच्चों के एक वार्ड में, जहाँ इनक्यूबेटर्स मौजूद थे, इंतहाई निगहदाश्त का एक यूनिट था, वहाँ पर आग लगती है और चंद मिनट्स में वार्ड में मौजूद 15 में से 14 बच्चों की जान चली जाती है, एक को रेस्क्यू किया जाता है। इन 2 वाक़यात पर अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं, लेकिन पहले पिम्स वाक़े की ही बात करेंगे। होता इस तरह से है कि बुध का दिन होता है, 26 अगस्त, यानी कि आज से 1 रोज़ पहले सुबह 6:38 पर आग लगने का वाक़या रूनुमा होता है और 6:45 तक ही ये सारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, विद इन अ फ्यू मिनट्स। ये था NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। 3रा फ्लोर था पिम्स अस्पताल का और चाइल्ड वार्ड था। इसके अलावा गायनकोलॉजी वार्ड भी 3रे फ्लोर पर ही था। यहीं पर आग लगती है, ठीक है। इस वार्ड के अंदर 15 बच्चे मौजूद थे उस वक्त, जिनको ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ दी गई थी। उसकी वजह यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब उसको इंक्यूबेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसके अलावा वल्नरेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर बच्चे को ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की जाए तो उसकी जो सेहत है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल होती है ऑक्सीजन, जो कि सिलेंडर्स में भर के अस्पतालों में पहुंचाई जाती है, और यही फैसिलिटी थी वहाँ पर। तो जब ये आग लगती है तो जो वहाँ पर लोग इसको देख रहे थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, जो कि बच्चों के पेरेंट्स भी थे, कुछ माँ बाप भी थे, वो क्या देखते हैं कि आग लगने के फ़ौरी बाद एक तो वहाँ पर अमला मिल ही नहीं रहा। उसकी वजह है कि आप इंक्यूबेटर से बच्चे को हटा नहीं सकते बज़ाते ख़ुद जब तक टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पर ना हो। आपको पता ही नहीं है कि अपने बच्चे को यहाँ से उठाना कैसे है, उसमें 1000 मेडिकल नुएंसेस हो सकते हैं। तो पहले तो वो अमले को ढूंढते रहे, वो नहीं मिला, और उसके बाद में उन्होंने सिर्फ ये देखा, जो CCTV फुटेजेस भी कंफर्म कर रही हैं, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं माशाल्लाह, वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि अमला वहाँ से फिर इवैक्यूएट कर गया, वो चला गया वहाँ से, क्योंकि अपनी जान बचानी थी उन्होंने पहले। तो ये सारा कुछ देखने के बाद जो इनिशियल इंक्वायरीज़ होती हैं, उसमें जो कॉज ऑफ फायर है, यानी कि किस वजह से आग लगी, इस पर डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं।
ایک منسٹر صاحب طارق فضل چودھری کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا. مصطفیٰ کمال صاحب نے شروع میں کہا کہ جو ایئر کنڈیشنر کا کمپریسر ہوتا ہے وہ پھٹ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ماڈرن سینٹرل ایئر کنڈیشننگ تو وہاں پر موجود نہیں تھی, پرانے زمانے کے آؤٹر موجود تھے, تو وہ پھٹ گیا. انہوں نے یہ کہا, اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ آکسیجن پوائنٹ موجود تھے انکیوبیٹرز کے, اسی وجہ سے فائر بال بن گیا اور چند منٹس میں صفایا ہو گیا پورے وارڈ کا. اس کے بعد میں ایک اور رپورٹ آتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اصل میں اے سی نہیں بلکہ نیوبلائزر جو ہے وہ پھٹ گیا تھا, جو کہ انکیوبیٹرز کے ساتھ موجود تھا, جو کہ آکسیجن لیولز چیک کر رہا ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ اے سی میں جو بلاسٹ ہوا تھا اس سے پہلے وہاں پر جو فلیم تھا وہ بھی سی سی ٹی وی میں دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد میں نیشنل اسمبلی ہیلتھ پینل انٹروین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ اے سی کی وجہ سے آگ لگی ہے, اور جو پریسائز کاز ہے, جو اصل بنیادی ترین وجہ ہے, وہ ابھی تک کنٹیسٹڈ ہے, نامعلوم ہے. تو ایک تو واقعہ ہو کیسے گیا اس کو آپ چھوڑ دیں, ہوا کیا ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے. 48 گھنٹے ہونے والے ہیں. پور پریپیئرڈنس فار ایمرجنسی, ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایگزٹ ڈور موجود ہی نہیں تھا اس ہسپتال میں جہاں پر آپ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو ایک ہفتہ پہلے اس بنیاد پہ علاج کرانے لے کر گئے کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے, جس کے بارے میں آپ چیمپئن کرتے ہو کہ اس طرح کے ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہیں. ادھر انٹر اور ایگزٹ کرنے کا ایک ہی رستہ ہے. آج کے دور میں اس ملک میں کسی ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن یا کسی بہترین سوسائٹی کے اندر گھر بنانا ہونا تو فائر سیفٹی کے پورے انتظام کیے بغیر آپ کو گھر میں شفٹ ہونے کی پرمیشن نہیں ملتی. وہاں پر 8-10 ہزار بندے کا فٹ فال ہے, اسپتال کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ المیہ دیکھیے, دنیا کا واحد ملک ہے, دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک اسپتال کے اندر آگ لگتی ہے, 14 بچے زندہ جل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں ایکسپلینیشن کیا دی جاتی ہے کہ کیوں فائر سیفٹی پور تھی وہاں پہ, اسی لیے کہ اگر ہم ایگزٹ کو کھلا چھوڑ دیتے تو بچے وہاں سے اغوا کر لیے جاتے ہیں. 2 سال پہلے بھی پیمز میں واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر کچھ لوگ اندر گھسے, کسی اور کے پیدا کردہ بچے اٹھا کر لے گئے اور غائب ہو گئے اس کے بعد میں, اور وہ ملے بھی نہیں بعد میں. تو اسی لیے سارے فائر سیفٹی آلٹرنیٹیو ایگزٹس کو بند کرنے کا جواز کیا پیش کیا جا رہا ہے, وہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دروازے اسی لیے آلٹرنیٹیو ہم نے متبادل رستے بند کر دیے کہ کسی کا بچہ اغوا نہ ہو جائے. ہاں اگر آگ لگ جائے تو اندر جل کے مر جائے وہ اور بات ہے, اغوا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ سلوشن نکالا ہے انہوں نے اسپتال کے پریمیسز میں داخل ہونے والے کرمنلز کو روکنے کے لیے. ایمرجنسی فائر ایگزٹس بلاک کرنے کو مصطفیٰ کمال صاحب انڈورس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ وجہ تھی, اسی لیے, اور کوئی رستہ تھا ہی نہیں باہر بھاگنے کا, اسی لیے اندر مر گئے سارے بیٹھ کے. والدین ہوں یا سی ڈی اے والے ہوں, وہ دونوں اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو لاکڈ دروازے ملے ایمرجنسی ایگزٹس. اس کے علاوہ جو ایم سی ایچ تھا وہاں پر صرف ایک ہی انٹرس اور ایگزٹ تھا. فائر بریگیڈ یہ رپورٹ کرتی ہے کہ جو پیمز کا سٹاف تھا اس نے obstruction کریٹ کی فائر فائٹرز کا آپریشن جو ہے اس کو شروع کرنے میں, اور شرمناک امیجز ہیں جس میں کھڑکیوں کے نیچے سیڑھیاں لگا کے باہر سے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فائر فائٹرز کو. یہ ہے آپ کی ملک کی سب سے بڑی فیسلٹیز میں سے ایک میڈیکل فیسلٹی. یہ پوری دنیا کو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ہم نے دکھایا کہ کتنی نااہل ترین یہ قوم ہے. بی بی سی ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, ٹیلی گراف ہو, الجزیرہ ہو, بھری پڑی ہیں ٹائم لائنز کے. یہ ہے جناب پاکستان, جہاں پر ایک اسپتال میں نہ سپرنکلرز چل رہے ہیں, جہاں پر نہ کوئی فائر سیفٹی ایکوپمنٹ ورکیبل ہے, جہاں پر دروازے تک تالے مار کے بند کیے ہوئے ہیں تاکہ اگر اندر آگ لگ جائے تو بون فائر ہو جائے لوگوں کا لیکن باہر نہ نکل سکیں. یہ آپ نے دنیا کو اپنا امیج دکھایا ہے. اس کے علاوہ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو نرسری تھی, یہ جو وارڈ تھا جو کہ این آئی سی یو تھا, اس کے ارد گرد, اس کے قریب اور اس کے اراؤنڈ رینوویشن کا اور ریپیئرنگ کا کام بھی جاری تھا. اس دوران ہی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, آپ اندازہ لگائیے یہاں پر کہ بجائے کوئی آپریشن روکے یہ سب کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب سے سوال ہوتا ہے آپ کے استعفے کے بارے میں تو وہ اتنا غصہ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں ادھر آ کے بات کرو میرے ساتھ, چلو میرے ساتھ آؤ, اور ٹی وی پہ انٹرویو دے کے کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط سوال کر رہے ہیں, یہ آپ غلط پینٹ کر رہے ہیں سارے مسئلے کو. اگر کوئی ذمہ دار ہوا اور میں بھی ہوا تو میں اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بھائی کون آپ سے سوال کرے گا؟ کس طرح آپ کی حکومتیں بنی ہیں اور کس طرح آپ وہ مسالہ ہیں جو ہر حکومت میں فٹ ہو جاتے ہیں, اور چند سیٹوں کے اوپر اقتدار میں آئی ہوئی الیکٹڈ حکومتوں کو دہائیوں سے آپ بلیک میل کر رہے ہیں, جوڑ توڑ کی سیاست کرواتے ہیں. 7 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو بلیک میل کرتے رہے. اب یہ نئی جو
ہانڈی پکائی ہوئی ہے حکومت کی، اس میں بھی آپ فٹ ہو گئے ہیں جا کے. تو کون ہٹائے گا آپ کو؟ بلدیہ فیکٹری میں کس نے سینکڑوں مزدوروں کو اندر باندھ کے جلا دیا تھا؟ اس کا تو جواب نہیں ملتا آج تک. اور اس دور میں جو اس واقعے پر خاموش تھے یا پھر جو اس واقعے پر پارٹ اینڈ پارسل کا کردار ادا کرتے رہے، آج وہ ہمیں بتائیں گے کہ اسپتال کی ایمرجنسی میں جو آگ لگی ہے یہ میں آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے رش میں اندر ہی رینوویشنز، اندر ہی ریپیئرنگ کرنی پڑتی ہے، اندر ہی آپ کو سیاسی جو قیدی ہیں ان کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے لے کے ہر جگہ سے مریضوں کو پمز آنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1985 میں آپ نے ٹرشری کیئر کے لیے، اسپیشل کیسز کے لیے ایک چھوٹا سا اسپتال بنایا تھا جو کہ صرف 250 سے 300 مریضوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے تھا. آج وہاں روز کا فٹ فال یا ہفتہ وار فٹ فال 9000 مریضوں سے اوپر جا چکا ہے. یعنی کہ 250 سے 300 لوگوں کا اسپتال تھا، 9000 سے اوپر چلا گیا ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے. ہم سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا پاپولیشن ہے. اس کو نہیں روکو گے اور نہیں زنجیریں ڈالو گے ان لوگوں کے پیروں میں جو سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے ہیں کہ کسی صورت اس کو نہیں روکنا، تو یہ ملک اسی طرح امپلوڈ ہوتا رہے گا. یہ بھی پاپولیشن کرائسس کے ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ کس طرح سوال کریں، وہ اس طرح کہ جب آپ مینجمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولس کو ایڈمنسٹر کیا جائے. اور یہاں پر 9000 بندہ ایک ایسے اسپتال میں آ رہا ہے جہاں 400-500 سے اوپر بندے نہیں ہونے چاہیے. تو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اتنا انسان ہے، اور دوسری طرف ہیلتھ بجٹ آپ کا 0 ہے. شرلیاں پٹاخے بھی خریدنے پڑیں گے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہائیلی سیکیورٹائزڈ کنٹری ہے جس نے ماضی میں بھی جنگیں کی ہیں، اینڈ اسٹل اٹ از آن دا ورج آف تھریٹس بائی مینی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اینڈ دا نیبرنگ کنٹریز. تو کیا اسپینڈ کرو گے ہیلتھ کے اوپر؟ کتنے اسپتال آپ نے بنائے؟ نئے صوبوں کی آپ بحث کرتے ہیں کہ نئے صوبے بننے سے ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے گی. اب یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے نا جو کراچی کو آپ بنانا چاہ رہے ہو گیا ٹھیک؟ یہ نہیں ہوا. تو ایک چھوٹی سی ٹیریٹری جس میں آپ کہہ رہے ہیں پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو یہ 1000 بنا لیں، آگے کون کرے گا کنٹرول اس کو اگر یہی نااہل چہرے سر پہ بٹھائی رکھیں گے. اور صرف میڈیا کی بکواس بند کرنے کے لیے کیا کیا کہ جناب جو فیڈرل ہیلتھ سیکٹری ہیں ان کو اسکیپ گوٹ بنا کے سائڈ پہ کر دیا. محمد اسلم غوری کو سسپینڈ کیا گیا، پی ایم نے میٹنگ سے اٹھا کے گھر بھیج دیا. ان کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود صاحب کو لگا دیا 3 مہینے کے لیے. لیکن جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں پمس، رانا عمران سکندر صاحب، ان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. نہ کہہ سکتے ہیں، میں نے سنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایلیجڈلی وہ کلینکل سائڈ سے آئے ہیں اور ایلیجڈلی وہ اپنا میرٹ بھی مکمل نہیں کرتے تھے اس پوسٹ کے لیے، لیکن ریپیٹڈ ریکمنڈیشنز کے بعد ان کو وہاں پر لگا دیا گیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے. کیونکہ آپ یہاں پر اینٹ اٹھاؤ نا تو نیچے سے میرٹ کا قتل عام نکلے گا. کسی جگہ پہ، کسی منسٹری میں، کسی کرکٹ بورڈ میں، کسی اسپتال میں، کسی سرکاری ادارے میں، کسی بیوروکریسی میں میرٹ پہ آدمی نہیں لگے گا. چھلانگے مروا کے آگے لے کے آئیں گے دوسروں کو جو کہ نااہل ہوتے ہیں. اب ہوگا پرچہ ان ساروں میں سے کسی کے اوپر کہ یہ جو 3rd ڈگری مرڈر میں اسے کہوں گا اس سے کم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائر سیفٹی کے دروازوں کو تالے مارنے والوں کو کوئی زنجیر باندھ سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے یہ کس نے کیا ہے. ہوگا کیا اب جناب یہ بھی سن لیں، ہوگا یہ کہ ہمیشہ کی طرح جو میڈیا کی سرخیوں کے لیے 7 ممبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی، پہلی رپورٹ 48 گھنٹے میں دیں، دوسری 5 دن میں دیں. نیچے سے نکلنا کیا ہے؟ ہلا کے دکھاؤ کوئی افسر اس طرح کا. نہیں ہو سکتا. کتنے واقعات ماضی میں اس طرح کے ہوئے ہیں، کتنے بندے فارغ ہو کے گھر چلے گئے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کہیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس طرح جیسے پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو وزارت دی ہو. آپ کو یاد ہے نا MQM نے پچھلے دور میں PTI کے دور میں یہ کہا تھا کہ فاروق نسیم صاحب کی وزارت جو ہے وہ ہم نے مانگی نہیں تھی، وہ ویسے ہی مل گئی تھی ہمیں، اور ہم نے ان کو وزیر بھی نہیں کہا تھا کہ لگا دیں. تو کون آپ کو ہٹائے گا اور کون آپ سے سوال کرے گا؟ انہوں نے ہی احتساب کرنا ہے جو کہ پارٹی ٹو دا کرائم ہے. اور انکوائری رپورٹ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، ایسے جیسے کسی ایک بندے کے زخمی ہونے کا واقعہ ہوتا ہے. 14 بچے جس ملک میں، جا کے پوچھئے ان ماؤں سے جنہوں نے 9 مہینے اس قدر مشکل حالات میں اپنے جسم سے لڑ کے، بری حالت سے لڑ کے اور بدترین صحت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی نیوٹریشن ملتی ہے آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے،
جس طرح کے لوگ پیمز میں آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، کتنی سفرنگ کے بعد آپ اگر اپنے اوپر اس بات کو رکھ کے دیکھیے، میں اگر اپنی بات کروں، میں کسی کام کے لیے 48 گھنٹے ایفرٹ کروں اور وہ نہ ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میری ایفرٹ ضائع ہو گئی ہے۔ امیجن ڈوئنگ دس فار 9 months straight اینڈ دا ڈے وین یو beget a child، ان میں سے کچھ لوگوں کا 5 سال بعد، کچھ کا 3 سال بعد، 4 سال بعد بچہ پیدا ہوا، بتایا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس میں۔ اندازہ لگائیے کہ جس دن وہ ہوا، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں گھروں کے اندر، اور اس کے بعد میں اگلے دن خبر آتی ہے کہ جو بچہ آپ نے پالا ہے 9 مہینے، جس کو ایک نئی زندگی کے طور پہ آپ دیکھ رہے تھے، اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے، اس کی جلی ہوئی لاش آپ کو ڈیلیور کر دی گئی ہے۔ مجھے میرا بچہ دو، میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں اٹھوں گی، یہیں ایسے ہی بیٹھی رہوں گی۔ 2 دن پہلے میرا سی سیکشن ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس حالت میں، میں نہیں چاہ رہی، مجھے میرا بچہ دو۔ There is no account for this agony and this sheer pain that these parents must have endured in the last few days. And there is no compensation whatsoever. استعفے خاک دینے ہیں انہوں نے، اور ہمیشہ ایک اس طرح کا واقعہ ہونے کے بعد، سینکڑوں لوگوں کی بلی چڑھنے کے بعد یہاں پر ہوش آتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، سی ایم پنجاب صاحبہ نے یہ واقعہ دیکھنے کے فوری بعد پنجاب بھر کے سارے اسپتالوں کے فائر سیفٹی آڈٹس آرڈر کیے ہیں کہ ہم بھی اپنے اسپتالوں کو چیک کریں۔ 14 بچوں کی جان گئی ہے فار دا ہاسپٹلز آف پنجاب ٹو بی چیکڈ فار فائر سیفٹی اینڈ فائر سیفٹی آڈٹ۔ کبھی سو کر نہیں ہم اٹھتے، یہ اچھا عمل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بری چیز ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں فار اس ٹو ویک اپ وی آلویز نیڈ ٹو شیڈ اے لاٹ آف بلڈ۔ دیٹ ہیز آلویز بین اے پرابلم ود دس کنٹری، دیٹ انٹل اے لاٹ آف پیپل ڈائی وی کین نیور ایور ریفارم اینڈ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، نیور ڈو دیٹ، کبھی نہیں کرتے یہ۔ دنیا بھر میں مجھے بتا دیں، آپ میں سے بہت سے لوگ امریکہ اور UK جاتے ہوں گے، کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے سویلائز کنٹری جہاں پر ہیلتھ پروفیشنلز کی ہر 6 مہینے بعد فائر سیفٹی کی ٹریننگ نہ ہوتی ہو، ہر 6 مہینے کے بعد سکولز میں جہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ کی ٹریننگ نہ ہوتی ہو۔ یہاں کوئی اسپتال اٹھا کے مجھے بتاؤ جس کی پچھلی 5 سال میں اس کے عملے کو فائر سیفٹی ایگزٹ کرنے کے لیے، ایویکویشن کے لیے ٹریننگ دی گئی ہو، نام لے لیں اس کا کامنٹ میں، نہیں ہوگا۔ بیکاز وی نیور پریپیئر فار اینی ڈیزاسٹر دیٹ از ہیڈنگ آر وے، کبھی بھی ہم پلان نہیں کرتے فیوچر کا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پرائم منسٹر کو نہیں پتا میں فیوچر میں ہوں گا یا نہیں 2 سال بعد، تو نیچے عملے کو خاک پتہ ہوگا، جو نااہل افسر اس نے ہمارے سروں پہ بٹھائے ہوں گے انہیں خاک پتہ ہوگا، اور پھر اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اتنی نان سیریس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ پمز جیسے ہاسپٹل میں جہاں انہوں نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو بھیجا تھا، تو شاید اس کے لیے کوئی جال بچھایا گیا تھا، اس کو وہیں پر اس طرح حادثے میں مارنا چاہتے تھے، واللہ علم۔ Perhaps a trap was set for عمران خان to be eliminated here، کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اسپتال میں لایا اسی لیے جا رہا تھا کہ یہاں پہ ان کو مارنا تھا، وہ یہاں سے چلے گئے، اس کے 48-72 گھنٹوں کے بعد 14 بچے مار دیے۔ یہ دس از دا سیریسنیس آف دا ہائیسٹ پولیٹیکل آفس آف اے میجر پروونس ان پاکستان۔ اندازہ لگائیے کیسے مائنڈز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں حکومتیں چلی گئی ہیں۔ کون سے افسروں سے آپ گلہ کریں گے؟ یہ باسز ہیں افسران کے، جو کہہ رہے ہیں کہ 14 بچے زندہ جلے ہیں، اس میں سے بھی پولیٹیکل لیوریج نکال لیا جائے، اور یہی چیزیں باقی ساری پارٹیاں بھی کریں گی، موقع دیکھنے کی، بس طاق میں بیٹھے ہوں گے، موقع مل جائے اور فوراً سٹرائک کریں گے اور پوائنٹ سکور کر دیں گے اپنا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی استعفیٰ دیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صرف کمشنر لیول کی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر لیول کی انکوائری نہیں، بلکہ ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اس کے بغیر جو بھی ہوگا وہ مذاق ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اوور برڈن کیا ہوا ہے ان اسپتالوں کو، کوئی نیا پلان آف ایکشن بنائیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز کا پلان بنا کے بیٹھ گئے ہیں اسلام آباد میں، جس کے لیے نئی آبادیوں کو ڈیمولش کرتے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کا علاج کہاں پر کرنا ہے اس کی ABC کا آپ کو نہیں پتہ۔ تو یہ جو پاپولیشن بام جو پھٹ رہا ہے یہاں پہ، پھر یا تو ان کا رستہ بند کر دیں پہلے، یا اگر وہ نہیں کر سکتے، اس پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو کم سے کم ان لوگوں کو بنیادی ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے نا وہ فیوچر کے لیے جنیوا بنانے کی کوشش کرنا ہے اسلام آباد کو، پہلے یہاں لوگوں کو علاج کروانے کی فیسلٹی دے دو جہاں پہ ان کے بچے جل کے نہ مریں۔ یہ ہے کنکلوژن۔ اب آ جائیے دوسری فخریہ پیشکش کے اوپر جو کہ سرحد یونیورسٹی میں ہوتی ہے۔ ڈسپیوٹ جناب سٹارٹ ہوتا ہے 24 اگست سے پہلے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فریقین ہیں. پہلے ہیں ڈاکٹر جدون خان اور دوسری ہیں ڈاکٹر آئینہ الیاس صاحبہ, اور دونوں فیکلٹی کے ممبران ہیں. کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں, ڈسپیوٹڈ کلیمز ہیں کہ ڈاکٹر آئینہ جو ہیں وہ HR کی بھی ہیڈ ہیں اور اسٹوڈنٹ افیئرس کو بھی ہیڈ کرتی ہیں سرحد یونیورسٹی کے اسلام آباد کیمپس میں. 21 اگست کو یعنی کہ اس واقعے سے 3 روز پہلے کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر آئینہ ایک درخواست جمع کراتی ہیں DHA تھانے کے SHO کے سامنے, اور پولیس کمپلین میں یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر جدون جو کہ فیکلٹی کا حصہ ہیں, انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے ہراس کیا ہے اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں, اسی لیے میں ان کے خلاف مقدمے کا اندراج چاہتی ہوں. یہ درخواست جاتی ہے تھانے میں. اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جدون ایک اپالوجی ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروا دیتے ہیں جا کر, اور وہ کہتے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں معافی مانگتا ہوں اپنے عمل کے اوپر, میں شرمندہ ہوں. جس کے بعد میں ڈاکٹر آئینہ کیا کرتی ہیں, وہ ریٹن انڈرٹیکنگ تھانے میں دے دیتی ہیں کہ ہمارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, ہمارے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے, اور اب جو ہے نا وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا, ختم ہو گیا, یعنی کہ صلح ہو گئی. تو یہ ہے جناب 22 یا 23 اگست تک کی کہانی. 24 اگست کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جدون کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, یونیورسٹی سے ان کو نکال دیا گیا. وہ جو نکالا گیا ہے اس پہ 2 کمپیٹنگ کلیمز ہیں, لیکن ان کے نکالے جانے کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں, اور احتجاج اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جدون کو کیوں ہٹایا, اسی لیے بھی کرتے ہیں کہ فی سٹرکچر بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے, اسی لیے بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور یہاں پر حقوق نہیں دیے جا رہے اسٹوڈنٹس کو. اب 2 جو مختلف پہلو ہیں اس کہانی کے, اس میں ایڈمنسٹریشن جو کہتی ہے وہ بھی بتائیں گے, جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کو. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں ان کا کلیم یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر آئینہ اس احتجاج کی لوکیشن پہ پہنچتی ہیں اور کچھ پروٹیسٹرز کو, جو بچے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تھپڑ مارتی ہیں. اب یہ ویڈیو میں ویریفائی نہیں ہو رہا, لیکن ویڈیو میں پتہ چل رہا ہے کہ شی از فیومنگ ود اینگر. وہ ایک بیریئر کو ٹھوکر لگا کے گراتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنی فنگر بھی پوائنٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا چاہ رہی ہیں, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا کالر پکڑا گیا ہے, مجھے دھکے دیے گئے ہیں, مجھے فزیکلی ہراس کیا گیا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے, کیٹ کالنگ کی گئی ہے میری. لیکن یہ ان کا کلیم ہے. اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ احتجاج جہاں پر ہو رہا تھا وہاں آ کے انہوں نے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر دیا. اور ہسبینڈ کون تھے؟ لیفٹیننٹ کرنل سرونگ اسفندیار ولی صاحب. وہ موقع پر پہنچتے ہیں, اور وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ ان کو اسٹوڈنٹس نے گھیرا ہوا ہے, وہ بھی دھکے دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی چھڑی نکال کے یا کوئی اسٹک نکال کے پہلے کسی اسٹوڈنٹ کو ماری, اس کے بعد میں ہم نے ان کو فزیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے اپنی بندوق نکالی, ہمارے پیروں کے قریب فائر کیا, ہم پر بندوق پوائنٹ کی, اور اس کے بعد میں ایریل فائرنگ کی. یہ ہے اسٹوڈنٹس کا کلیم. جواب میں ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ پہلی بار ڈاکٹر جدون کو ہم نے اسی لیے ہٹایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور ہراسمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ طے ہونے کے بعد پھر بھی ان کو کیوں ہٹا دیا, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کے بعد میں ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی کی یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر جدون نے اسٹوڈنٹس کو اکسایا ہے کہ وہ باہر نکل کے اس طرح وائلنس کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیٹ کال کیا گیا ہے ڈاکٹر آئینہ کو, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں دھکے دیے جاتے ہیں, زمین پہ گرایا جاتا ہے, پھر کالر سے پکڑا جاتا ہے, جو بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہے ہیں امیجز. اس کے بعد میں پولیس اور DIG اور AIG وہاں پر پہنچتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اسفندیار صاحب کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے. اور کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ سینئر ملٹری سورسز نے یہ کہا کہ ایک انکوائری جو کہ انٹرنل نوعیت کی ہوگی وہ شروع کی جائے گی اور احتساب کیا جائے گا. اب یہ ہے مکمل کہانی. میرا سوال اس میں یہ ہے صرف کہ پہلی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی پریمیسز کے اندر بندوق چلی کیسے گئی. دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ. بندوق لے کے یونیورسٹی پریمیسز کے اندر, چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بندوق کیسے گئی؟ نمبر 1, اس پر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو سوال کرنا چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اتنی فولش موو تھی. آئی مین امیجن بینگ این آفیسر آف سچ اے ہائی رینک اینڈ دین ریچنگ اے پلیس ویئر سرٹن اسٹوڈنٹس ہو آر امبیسائلز ان فرنٹ آف یو, جو کہ امیچور ہیں, جن کی عمر بھی کم ہے, جو کہ چارجڈ ہیں ایموشنز کے ساتھ. آپ اپنا یونیفارم پہن کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ آؤ لڑو میرے ساتھ. اب اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دراصل وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے. اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ ڈیو کورس آف لا فالو کرنا آپ کی رسپانسبلٹی عام آدمی سے بہت زیادہ ہے. اگر مجھے کہیں لگے گا میری کسی فیملی ممبر کو, مثال دیتا ہوں, میرے گھر پہ فائرنگ ہو چکی ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے علم ہوا کہ فائرنگ ہو رہی ہے میرے گھر کے اوپر, تو میں بندوق تان کے خود وہاں پہنچ جاؤں گا یا پہلے لا کے ذریعے سے آنے کی کوشش کروں گا؟ بیکاز آئی اسٹینڈ فار لا.
especially if I denote and I represent an institution of the state. تو if I were him with an immense power, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں سب کو پتہ ہے کہ آپ سرکار کا حصہ ہوں، چاہے کسی بھی فارم میں ہوں، آپ بیوروکریٹ ہوں، آپ ملٹری آفیشل ہوں، کوئی بھی ہوں، طاقت ہوتی ہے آپ کے پاس. ایک فون کرتے یہ سب کچھ سیٹل ہو جاتا. وائی گو دیئر اینڈ فزیکلی ٹرائی ٹو ایکسرسائز یور پاور؟ دیٹ ول آلویز میک اٹ لک ویکر. ہمیشہ ویکنس کا ایک میسج جائے گا اگر آپ فزیکلی کسی چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اف آئی ور ہم آئی وڈ ہیو کالڈ دا پولیس. کہ میں کہتا کہ یہ میری بیگم ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہراس کیا جا رہا ہے، کمپلین کی جائے، کارروائی کی جائے. اور ان کے تو ایک فون پہ سارے آگے لگ کے بھاگ جاتے. اور اس کے بعد میں ایریل فائرنگ کا واقعہ، آئی تھنک اٹ واز ناٹ گڈ فار دا کاز آف دا یونیفارم ہی واز ویئرنگ ایز ویل. اور اس کے علاوہ اس سارے واقعے نے آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر جو ایک پولیٹیکل اپہیول ہے اس کو بھی ایک بہت بڑا موقع دے دیا. اس پر بھی میمز بنے اور اب تک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. دیٹس وائی اٹ واز پیورلی کنڈیمیبل. اگر کوئی وائلیشن آف لا وہاں سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کی جا رہی تھی اس کو پولیس میں لے جا کے کمپلین کی فارم میں سیٹل کروانا چاہیے تھا. لیکن جس طرح سے یہ چیز ہینڈل ہوئی وہ بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ تھی. تو بات کا کرکس یہ ہے کہ طاقت آپ کے پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو انٹیلیجنٹلی ایکسرسائز کرنے کی بھی کوشش کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑ جائے، جب ایک نیکڈ ڈسپلے آف پاور کرنا پڑ جائے، دین یو اسٹارٹ لوزنگ یور پاور. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے. اور اس میں اسٹوڈنٹ سائڈ سے جس کسی نے بھی ہراسمنٹ کی ہے اس کو تو کیفر کردار تک پہنچانا ہی چاہیے. لیکن فائر آرم کا پریمیسز کے اندر جانا، یہ پروٹیکسٹ کا استعمال کرنا کہ میں پروٹیکشن کر رہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح تو کوئی بھی بندوق اٹھا کے اپنا انصاف کرنے پہنچ جائے گا، ریاست بیچ میں سے مائنس ہو جائے گی. ریاست ہمیشہ ایک اگریسر اور ریسیونگ پارٹی کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہر کوئی اپنے بدلے اتارنے کے لیے بندوق لے کے موقع پہ پہنچ جائے گا تو ریاست کے ہونے کا جواز ختم ہو جائے گا. اسی لیے وی بلیو دیٹ آل دوز پیپل ہو ہیو وائلیٹڈ دا لا ان دس پرٹیکولر کیس should be taken to task. Thank you.